इजाज़त है जी जिक्र शुरू किया जा सकता है। हम में से हर एक इंसान जो खल्क हुआ है और अल्लाह की इस दी हुई ज़िंदगी का शुक्र अदा करना चाहता है, तो वो अल्लाह की इबादत के लिए जब अपनी तवज्जो, अपना रुख खुदा की तरफ करता है, तो वो हर इबादत के लिए कुछ न कुछ नीयत करता है। वो इसलिए करता है कि ताकि वो अल्लाह जो दिलों के हाल जानता है, वो चाहता है कि बात सिर्फ दिल में न रखी जाए, इसका ज़ुबान से इजहार भी हो जाए। इसका मतलब कि अल्लाह चाहता है कि जिससे मोहब्बत की जाए सिर्फ दिल में न हो, ज़ुबान से भी की जाए। तो खुदावंद मुतआल जब हमारी इबादत में हमें देखना चाहता है, तो वो हमसे जो वाजिब अरकान है उनमें से एक वाजिब रुकन है नीयत। जब हम नीयत करते हैं तो हम नीयत करते हैं कि हम 2 रकत नमाज फजर पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम हज करते हैं कुर्बतन इल्लाह। हमारी इबादत की नीयत ये है कि हम ये इबादत अपने लिए नहीं कर रहे, हम अल्लाह के करीब होने के लिए कर रहे हैं। यानी इंसान मुसलसल यही नीयत किए जा रहा है कि मेरे अल्लाह मैं तेरे करीब होना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब होना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब होना चाहता हूँ। असल में वजह यह है कि जब हम नीयत करते हैं तो हम नीयत की मफाहिम से भी वाक़फ़ नहीं, जब हम इबादत करते हैं तो हम इबादत के असलूब से भी वाक़फ़ नहीं, हम सिर्फ एक रस्म पूरी कर रहे हैं, हम एक रवाज पूरा कर रहे हैं। मासूम फरमाते हैं कि उठने बैठने को इबादत नहीं कहते, मार्फत को इबादत कहते हैं। एक शख्स ने आके मेरे चौथे इमाम से पूछा था, उसने कहा मौला हम दुआ मांगते हैं कबूल क्यों नहीं होती? इमाम ने फरमाया इसलिए कि जिससे मांग रहे हो उसे पहचान नहीं रहे, कि तुम्हें यही खबर नहीं है कि तुम जिससे मांग रहे हो वो कौन है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, हमें ये पता नहीं जिससे मांग रहे हैं वो कौन है। इबादत सिर्फ उठने बैठने का नाम नहीं। अल्लाह को पसंद नहीं है कि तुम सुबह सुबह उठो। वो जो इंसान को ज्यादा से ज्यादा सुकून में देखना चाहता है, वो कहाँ चाहता है कि हम नींद से बेदार हों? वो क्यों चाहता है कि हम भूखे रहें? वो क्यों चाहता है कि हम उसके घर के चक्कर लगाएं? वो रस्मों से हमें आशना नहीं करना चाहता, वो हमें इबादत का मकसद समझाना चाहता है। तवज्जो रखिएगा साहबान, बड़ी अकीदत के साथ मैं नौकरी शुरू कर चुका हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इसी दोष पे रहूं। मैं एक लम्हे के लिए भी अपने अंदर के खतीब की भूख पूरी करने के लिए दाद का तालब ना बनूं, और मैं कोशिश करूं कि इत्मीनान हो कि मैं आपको एक बेहतर तकरीर सुना सकूं। हम में से हर कोई ये नीयत करता है कि हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, हम उसके करीब होना चाहते हैं जो खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हूं। हम किसके करीब होना चाह रहे हैं? उसके जो खुद कह रहा है नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हैं। जब वो खुद ही हमारे करीब है तो हम किसके करीब हो रहे हैं? अहले इल्म बैठे हैं, लाहौर ना होता, मज़ाफ़ात होता, कोई गांव होता, कोई देहात होता, मैं कोई सलीस जुबान इस्तेमाल करता। इतने पढ़े लिखे बंदों में आपके म्यार को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू उसी म्यार पे कर रहा हूं। जिसके करीब होना चाहे उसके लिए फासला जरूरी होता है। ऐसा करीब होने के लिए दरमियान में फासला शर्त है। आप मेरे करीब हैं इसलिए कि आपके और मेरे दरमियान फासला है। ये लिबास मेरे करीब नहीं, ये मुझसे मुतसिल है, इसलिए कि इसमें और मुझ में फासला कोई नहीं। करीब के लिए फासला शर्त है। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो हमें दरमियान में फासला मानना पड़ेगा। फिर यह भी मानना पड़ेगा कि उस फासले में अल्लाह नहीं था। अगर उस फासले में भी अल्लाह था तो फिर हम किसके करीब हो रहे थे? हमें दरमियान में फासला मानना पड़ेगा कि दरमियान में कोई फासला था, अल्लाह उधर था, हम इधर थे, हम करीब होने के लिए चले, वो रुका हुआ था, हमने चाहा कि हम करीब हो। हमने उस फासले को अबूर करना है। अब हमें उस फासले में ये मानना पड़ेगा इस फासले में अल्लाह नहीं। अब मुझे सोच के बताओ वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह नहीं होता?
اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو پھر فاصلے میں تو اللہ ہے ہی نہیں، اللہ فاصلوں میں تو ہوتا ہی نہیں۔ اب اس میں جتنا میں پھیلانا چاہوں تو یہ فلسفہ اور منطق کی اجتماعی بحث ہو جائے گی، اس کو جتنا پھیلانا چاہوں اتنی گفتگو پھیل سکتی ہے، لیکن اگر میں بالکل ایک جملے میں بند کروں تو اس جملے میں اس طرح بند کروں گا کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کا مطالبہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ چاہے کہ میں ہوا کے قریب ہو جاؤں۔ جب دریا میں تیرتا ہوا جانور سمجھے کہ میں پانی کے قریب ہو جاؤں تو وہ پانی کے قریب ہے تو پانی میں ہے۔ اب ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ اس اللہ کے جو فاصلے میں نہیں، اس اللہ کے جو کسی ایک جگہ پہ ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم عبادت میں جو نیت کر رہے ہیں وہ اللہ ہم نے نماز کی نیت یہ نہیں کی ہم اللہ تیرے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، قربتاً الی اللہ، ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں۔ عربی زبان سمجھنے والے الی اللہ، اللہ کی طرف، اگر کوئی اہل علم بیٹھے ہیں ٹو ورڈز اللہ، ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کی طرف اگر ہم قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس کی کوئی طرف معین کرنی پڑے گی۔ آپ میری طرف قریب ہونا چاہ رہے اس کا مطلب میں ادھر ہوں، آپ ادھر تو نہیں جا رہے، ادھر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ متضاد چل پڑے۔ میں ادھر تھا، آپ کو اس طرف آنا تھا۔ اگر ہم اللہ کی طرف آ رہے ہیں تو اللہ کی ایک سمت معین کرنی پڑے گی۔ اگر ہم کہیں گے اس سمت میں اللہ ہے تو باقی سمتوں میں کون ہے؟ بڑا مشکل ہے عبادت کے مفہوم کو سمجھنا۔ اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ کی سمت نہیں ہے، اگر اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں اللہ فاصلوں میں نہیں ہے۔ پھر اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہ رہے ہیں تو اگر اللہ کی کوئی طرف نہیں مل رہی تو کم از کم اللہ کا کوئی طرفدار ہی ڈھونڈ لو، کوئی ایسا طرفدار ہو جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے۔ اللہ کی تو کوئی طرف نہیں، طرف کوئی نہیں، اس کے طرفدار ہیں جو ادھر ہے اللہ سے ملے، ادھر ہے بندوں سے ملے، ان کو ملنا ہی اللہ کو ملنا ہے، ان کو چھوڑنا ہی اللہ کو چھوڑنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی نماز کی نیت میں چاہتا ہے میں عبادت تیری کرتا ہوں لیکن پہلے ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں جو تیرے قریب رہتے ہیں۔ پہلے میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں جو تیرے قریب رہتے ہیں۔ اب اللہ کے قریب کون رہتا ہے، اللہ کا قرب کون ہے، اللہ کی قربت میں کون رہتے ہیں؟ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے اللہ کا قرآن، وہاں کی باتیں یہاں تو ہی پہنچاتا ہے، تو تجھ سے بہتر تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے قریب کون رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا میں تمہیں 4 نشانیاں دیتا ہوں، یہ اللہ کے قریب رہتے ہیں، یہ تجھے اللہ کے قریب پہنچائیں گے۔ میں نے کہا پہلا، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ۔ میں نے کہا یہ اللہ کے قریب رہتا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن میں اسے مقرب کہا گیا ہے، یہ بھی اللہ کی قربت میں تھا۔ میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا کہ شاید یہ مجھے اللہ تک پہنچائے، وہ کوہ طور پہ کھڑا تھا۔ میں نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ دیکھا، میں نے کہا اے کلیم اللہ، میں تو تیری طرف آیا تھا، تو مجھے اللہ کی طرف لے کے جائے، تو خود یہاں کھڑا ہے۔ موسیٰ نے کہا ملتا ہوں اس سے لیکن کسی طرفدار کی وجہ سے۔ ندا آتی ہے مجھے اس کی، پکار آتی ہے، میں سنتا ہوں اس کی گفتگو کو لیکن وجود میں نہیں۔ میں گفتگو کی منزل پہ آیا ہوں، لقاء اللہ کی منزل پہ نہیں آیا، میں ملاقات نہیں کر سکا۔ تمنا کی تھی، اس نے بھی تجلی دی، میں بے ہوش ہوا، ساتھی مر گئے۔ تجلی ایک تھی، اثر 2 دکھا گئی۔ موسیٰ امت جیسے ہوتے تو شاید موسیٰ بھی بے ہوش ہو جاتے، موسیٰ بھی خاکسر ہو جاتے۔ موسیٰ کا ظرف اور تھا، امتیوں کا اور تھا، وہ جل گئے، یہ صرف بے ہوش ہوا۔ تجلی ایک تھی، جلوے کئی تھے۔ پہاڑ کا ظرف اپنا تھا، ساتھیوں کا اپنا تھا، موسیٰ کا اپنا تھا۔ خیر گفتگو کا مرکز اس وقت حضرت موسیٰ کی ذات گرامی نہیں، موضوع ہے قرب پروردگار۔ تو موسیٰ تو ملاقات کر سکا؟ فرمایا نہیں، کوہ طور پہ رہا۔
میں نے قرآن سے کہا تو نے مجھے موسیٰ کی طرف بھیجا تھا، وہ کوہ طور پہ کھڑا ہے۔ اس سے بھی کوئی آگے گیا، اس نے کہا ہاں ایک گیا ہے، مریم کا بیٹا، بطول کا بیٹا تھا۔ میں حضرت عیسیٰ کے پیچھے دوڑا، میں نے کہا اے مریم زادہ، اے بطول کا بیٹا، اللہ کے قریب کر۔ اس نے کہا کیسے قریب کروں، میں تو خود چوتھے پہ کھڑا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو قرآن نے کہا تھا تو قریب ہونے کی غرض سے گیا تھا۔ اس نے کہا چاہتا میں بھی تھا میں اس کے قرب میں پہنچوں۔ اس نے کہا تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ مجھے اس نے چوتھے آسمان پہ روک دیا۔ میں نے کہا تو چوتھے آسمان پہ روک گیا، تو نے یہاں سے کوئی آگے جاتا دیکھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے روز گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں جبریل کو، وہ وہاں سے یہاں آتا ہے، یہاں سے وہاں جاتا ہے، تو جبریل کا پلو پکڑ، جبریل تجھے اللہ کے قرب میں لے جائے گا۔ موسیٰ نے واپس بھیج دیا تھا، عیسیٰ نے رخ بدل دیا تھا، میں جبریل کے دروازے پہ پہنچا۔ میں نے کہا اے علی کا شگیر، تو بھی علی کے دروازے پہ آتا ہے، میں بھی علی کے دروازے پہ جھکتا ہوں۔ تو حسنین کا درزی ہے، میں حسنین کا ماتمی ہوں۔ تو بطول کا نوکر ہے، میں بھی بطول کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہوں۔ تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا۔ لاہور والوں، میں جبریل کے پیچھے دوڑا، جبریل سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے جبریل کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا کوئی تجھ سے بھی آگے گیا ہے؟ اس نے کہا میں رک گیا تھا، محمد جوتی پہن کے چلا گیا۔ نالین مصطفیٰ، نالین مصطفیٰ، نالین مصطفیٰ چلی گئی ہے قرب پروردگار میں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے قرب کے لیے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ان 12 میں سے کوئی بھی تمہیں اپنے قرب میں لے لے، وہ تمہیں اللہ کے قرب میں لے جائے گا۔ نوجوان طبقہ کی اکثریت ہے، مجھے بول کے بتاؤ جو حضرت مصطفیٰ سرکار ختمی المرتبت کے پاؤں میں نالین تھی، وہ کسی دھات کی بنی تو نہیں تھی، چمڑے کی تھی۔ چمڑا ہوتا ہے جانور کا، جانور کی کھال مصطفیٰ کے پاؤں میں آئی، قرب میں چلی گئی۔ نہیں 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 نہیں، ابھی مجمع وہاں نہیں پہنچا۔ جانور کی کھال مصطفیٰ کے پاؤں میں آئی، قرب میں پہنچ گئی۔ اس کا مطلب جانور بھی ان کے ساتھ منسوب ہو جائے، یہ اسے بھی قرب پروردگار کی منزل میں لے جاتے ہیں۔ ہم شیعہ بھی گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے، قربت اللہ سمجھتے ہیں۔ ہم بھی گھوڑے کو جانور سمجھ کے پوجا نہیں کرتے، ہم بھی ذوالجناح پہ ہاتھ لگاتے ہیں، قربتاً اللہ۔ تو ہے جو ہمیں اللہ کے قرب میں لے جائے گا۔ گفتگو اگر ذوالجناح پہ ہوتی تو یہاں فضائل کے اتنے دروازے کھل رہے تھے۔ کیا بتاؤں، کربلا میں انسان حسین سے ہٹے تو ہمیشہ کے لیے غارت ہو گئے، جانور منسوب ہوا ہمیشہ کے لیے معزز ہو گیا۔ کیا بتاؤں کتنے اسرار ہے کہ کتنی بار حسین کے گھوڑے نے وحی کی آواز سنی ہے، کتنے سر تھے یہاں پہ حسین کی سواری کے۔ موسیٰ طور پہ، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، جبریل سدرہ پہ، مصطفیٰ پہنچ گئے قرب کی منزل پہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہی تو میرا نبی تھا جو قرب پروردگار میں پہنچا۔ موسیٰ طور پہ رکا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رکا ہے، جبریل سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا ہے۔ جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کے پاس اتنی عزت، اتنا شرف ہے کہ وہ قرب پروردگار کی منزل پہ پہنچ گیا ہے۔ میں نے مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا کلمہ بھی تیرا پڑھا ہے، تیری ہی اولاد سے محبت کرتا ہوں، تیرے ہی بیٹوں سے وفا کرنے کا ہنر سیکھا ہے۔ مجھے اتنا بتائیے، آپ جو قربت پروردگار کی منزل پہ پہنچ گئے تھے کہ آپ نے اپنے سے بھی آگے کسی کو پایا؟ مصطفیٰ کہتے مجھے تو اس نے 2 کمانوں کے فاصلے پہ کھڑا کر دیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد پردہ اٹھا، جو ہاتھ باہر آیا وہ علی ابن ابی طالب۔ اس کا مطلب ہے کہ قرب پروردگار پانے کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے۔ قرب پروردگار پانے کے لیے ان کا وسیلہ ضرور، ان کے بغیر تو وہ ملتا ہی نہیں۔ اللہ کل شین قدیر ہے، چاہتا تو سیدھا دلوں پہ قرآن نازل کر سکتا تھا،
اسے کسی سے مشورہ کرنا تھا, کسی سے پوچھنا تھا, سیدھا ہمارے دل پہ قرآن نازل کرتا, ہمیں احکامات کا پتہ چل جاتا. اس نے ہمیں سیدھا قرآن نہیں دیا, اتارا کسی پہ, سمجھایا کسی کو. ہماری فطرت میں رکھ دیتا اسے ماننا, ہم دنیا میں آتے آتے ہی سجدہ کر دیتے. اس نے ہمیں قابل ہدایت کے لیے محتاج نبی کیا. میرے مالک تو نے ہمیں انسانیت اشرف المخلوقات سے مرصع کیا تھا, تو میرے مالک تو ہمیں اپنی حاکمیت منوانے کے لیے ہماری خلقت, ہماری جبلت, ہماری فطرت میں رکھ دیتا کہ ہم تجھے مانیں. میرے مالک تو نے ہمیں محتاج کیوں کیا؟ فرمایا تمہیں سمجھانے کے لیے کہ جب میں ان کے بغیر تم تک نہیں آتا تو تمہاری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کروں؟ جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آیا. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ اسے سجدوں کی کثرت سے غرض نہیں, اسے خلوص چاہیے. وہ یہ نہیں دیکھتا کتنی ہے, وہ یہ دیکھتا کیسی ہے. اہل زبان اگر اردو سمجھنے والے بیٹھے میں جملہ تبدیل کرتا ہوں, اسے مقدار سے غرض نہیں, معیار سے غرض ہے. وہ نہیں دیکھتا کتنے کیے, وجہ کیسے کیے. ابلیس نے لاکھوں کیے تھے, اسے قبول نہیں کیے. حر نے ایک کیا, اچھا ابلیس کے سجدوں میں اور حر کے سجدے میں فرق کیا تھا؟ وہ قریب رہ کے بھی قرب کو نہ سمجھ سکا. وہ فرشتوں میں بیٹھا تھا لیکن قرب پروردگار کو نہ سمجھ سکا. اس نے کہا صرف تجھے مانوں گا, قرب کو نہیں مانوں گا. کیا کہا تھا اس نے یہ کہا تھا, اسے کہا میں نماز پڑھوں گا تیرے لیے. وہ اس رستے سے کم منکر ہو گیا. اس نے کہا قربتاً نہیں, صرف تجھے مانوں گا. فرمایا مجھے نہ مان, قربتاً اللہ کے رستے سے آ. مجھ تک آنے کے لیے ایک ہی رستہ ہے, قربتاً اللہ. اگر تو چاہتا ہے مجھ تک آنا تو اچھا مجھے بتا, تو مجھے مانتا ہے؟ کہتا مانتا ہوں. فرمایا پھر یہ کون ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. فرمایا پھر لعنت نہیں اس عبادت پہ جو مجھے مانتا ہے انہیں نہیں مانتا. تیری عبادت نہیں, کیونکہ تو قربت کو نہیں سمجھ سکتا. حر کے پاس ایک سجدہ تھا لیکن قرب والا تھا, وہ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں گیا. ہاں اگر حر یزید کے لشکر میں رہ کے بھی اللہ سے معافی مانگتا شاید پھر بھی قربت کی منزل پہ نہ پہنچتا, یقیناً قربت کی منزل پہ نہ آتا. وہ پہلے آیا اللہ پہ. وہ لے کے گئے اللہ تک. اب پتا چلا کہ ہر شیعہ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں. یہاں اللہ ہے, وہاں اللہ ہے. ہم اللہ سے ہو کے اللہ تک آتے ہیں. ہم سے پوچھو کہ ہم کربلا کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے. ہم مجلسے کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ کے لیے. یہ ہے اللہ, یہ ہے رستہ. اچھا رستے کے ہاں ایک خاصیت ہے, یہ جاتا بھی نہیں اور پہنچا بھی دیتا ہے. یہ خود کہیں نہیں جاتا, آنے والے کو پہنچا دیتا ہے. میں لاہور ٹھوکر پہ اتروں, میں اتر کے پوچھوں علاقہ نواب صاحب کون سا رستہ جاتا ہے, تو وہ کہیں یہ سیدھا. وہ تو وہیں تھا, اس نے مجھے پہنچا دیا, خود نہیں آیا, مسافر کو پہنچا دیا. رستہ ہوتا بھی ایسا ہے جو خود نہ ہلے. مسافر کو پہنچا دے. اور رستے کی ہاں دوسری خاصیت ہوتی ہے, یہ ایک وقت میں کئی مسافروں کو ان کی کئی منزلوں پہ پہنچا دیتا ہے. اب پتا چلا کہ علی 40 جگہوں پہ افطار کرنے کیسے چلے گئے.
راستہ ہوتا ہے الا، یہ ہیں اللہ، یہ ہیں ہمیں اللہ تک پہنچانے والے. کیوں؟ وہ دکھائی نہیں دیتا تھا. انسان کی فطرت ہے، انسان ماننے سے پہلے یقین کرتا ہے. وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بول نہیں رہا تھا، وہ گفتگو نہیں کر رہا تھا، وہ کچھ بھی. اب اس کو منوانا کتنا مشکل تھا. انہوں نے ایسا منوایا کہ زمانے نے دیکھنے کی حسرت اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے آ کے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے، انہوں نے سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے، آج سارے مسلمان کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں وہ ہے. بھی گواہی تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ گواہی کا شریعت میں قانون ہے شاہدہ ہو وہ حاضر علی شیء. گواہ وہ ہوتا ہے جو چیز پہ حاضر ہو. کانوں سے سنی گواہی تو عدالت قبول نہیں کرتی. وہ پوچھے چشم دید گواہ ہے، یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ جی نہیں، ادھوری ہے تیری گواہی. دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسی؟ تم سب سے بڑی گواہی دے رہے ہو اللہ کے ہونے کی، اور وہ بھی ادھوری ہے. جب تم نے دیکھا ہی نہیں پھر گواہی کیسی؟ پوری دنیا کے مسلمان آنکھوں کے سامنے کھڑے کرو، جب تم نے اللہ دیکھا نہیں پھر گواہی کیسی دے رہے ہو؟ اس نے کہا انہوں نے کہا ہے تو ہم نے کہا ہے، پھر مان. ان کی ہے کا نام توحید ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے تو سب نے کہا ہے. آج پوری دنیا ان کی گواہی پہ گواہی دے رہی ہے. نوجوان گواہی انہوں نے دی ہے، باقی سب نے کاپی پیسٹ کیا ہے. گواہی انہوں نے دی، انہوں نے کہا ہے، ہم سب نے کہا پھر ہے. جب یہ جو کہہ رہے ہیں پھر ایسا منوایا کہ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں. کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیسا ہوگا، اس لیے کہ ہم اس سے سوچنے کی کوشش تب کرتے جب یہ سمجھ میں آ جاتے. جب اس کے نمائندے ہی سمجھ میں نہیں آئے، وہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اس کا پہلے ان کو سمجھو. اب دنیا نے اللہ ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ کیا کہنے، کاش دنیا توحید کا عقیدہ مانے اللہ کے سے، تو پھر مزہ آئے اللہ کہنے کا. میرے مولا امیر المومنین نے کوفہ کی مسجد میں امیر بیٹھے ہوئے تھے. میں کہتا ہوں کہ میری پوری تقریر کا سب سے قیمتی جملہ میں اب ہدیہ کرنے لگا ہوں. مولا مسجد کوفہ کے ممبر بیٹھے ہوئے تھے، ریل سے ایک چونٹی گزری. علی فرماتے ہیں کہ کیا کمال ہے اس پروردگار کا کہ اس نے علی کو یہ صفت عطا کی ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. علی فرماتے ہیں یہ چونٹی بھی اللہ مانتی ہے، لیکن علی جانتا ہے اس کا عقیدہ توحید کیا. ہم اللہ کسے مانتے ہیں؟ طاقتوں کے مرکز کو. ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل ہر ایک کے ذہن میں توحید جدا ہے. قطعاً یہ نہ سمجھنا کہ ہم سارے ایک جیسا عقیدہ توحید رکھ رہے ہیں. کنویں میں رہنے والا مینڈک پوری کائنات کنواں سمجھتا ہے، اسی کو کنویں سے باہر کبھی نکلا ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طاقتوں کے چشمے کو، مرکز کو اللہ کہتے ہیں. اس سے باہر نکل کے دیکھو کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے. پھر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تیرے پاس کیا جملہ ہے، تو میں تو یہی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کی طاقتیں، مظہر، سب کچھ دیکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوئی کہ میرے پاس اللہ کے ہونے کی ایک ہی دلیل ہے، علی کی پیشانی. علی کے ماتھے کے سجدے کا نشان توحید کا ایڈریس ہے. علی کے پیشانی کا محراب باب اللہ ہے. یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے.
اللہ کہاں ہے؟ علی فرماتے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے سے پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈو، جب تمہیں اپنا آپ مل جائے تو سمجھ لو تمہیں اللہ مل گیا۔ فقر کی، عرفان کی سب سے پہلی منزل کا نام ہے ذات کی پہچان۔ ہر ایک نے کہا اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ علی تھے جنہوں نے مسجد کوفہ میں کہا پہلے خود کو پہچانو۔ میں مسجد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مفاتیح الجنان و باقیات و صالحات اٹھاؤ، صحیفہ کاملہ اٹھاؤ، صحیفہ سجاد اب میں نے آپ کے سامنے بات واضح کر دی، اپنی مثال دی ہے۔ میرا وجود ہے، میری آنکھیں ہیں، میرا چہرہ ہے، میری زبان ہے، میری روح ہے، تو میں کہاں ہوں؟ اب آپ میں سے کسی صاحب نے چاہا کہ وہ مجھ تک پہنچے، پہنچنا میرے وجود تک نہیں تھا، مجھ تک تھا، لیکن اس نے میرے وجود کو پایا۔ جس نے وجود پا لیا اس نے مجھے پا لیا۔ اس لیے وجود تھا میری ذات کا مظہر، وجود نے مجھے منوایا، وجود نے میرے ہونے کی دلیل قائم کی۔ جس نے میری ناراضگی دیکھنی تھی اس نے میرا چہرہ دیکھا، جس نے مجھے ملنا تھا اس نے میرا ہاتھ دیکھا۔ خدا نے کہا مجھے بھی سجدوں میں تلاش کرنے سے پہلے پہچانو وجہ اللہ کسے کہتے ہیں، عین اللہ کسے۔ اگر تم نے پا لیا کہ ہم یہ ہیں اللہ کے مظہر، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تم نے مظہر پا لیا تو تم نے ذات کو پا لیا۔ میں بار بار مثال دے رہا ہوں تاکہ نوجوان جن کا تعلق کالجز یونیورسٹیز کے ساتھ ہے وہ بات کو بہتر سمجھیں۔ پانی دو گیسوں کے مجموعے کا نام ہے، ہائیڈروجن پلس آکسیجن۔ یہ دونوں ملتی ہیں تو پانی کو وجود دیتی ہیں۔ وہ دونوں نظر پانی آ رہا ہے، پیاس پانی نے بجھائی، لیکن پانی کو وجود ان دو نے دیا تھا جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ جس نے پانی کو مانا اس نے ان کو بھی مان لیا، اس لیے پانی تھا ان کا مظہر۔ خدا نے کہا میں مطمئن ہوں، درود آل محمد میں پڑھو، راضی میں ہو جاتا۔ محبت آل محمد، محبت آل محمد سے کرو، میں راضی ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے اللہم صلی علی محمد۔
میں راضی کیوں ہو جاتا ہوں؟ میں مطمئن اس لیے ہو جاتا ہوں کہ تم نے مظہر کو مان لیا. ذات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مظہر کو تسلیم کرنا، ذات کو تسلیم کرنا. کیونکہ مظہر ہیں اللہ، ذات ہے اللہ. ہم عبادت کی نیت کرتے ہیں کہ ہم تیرے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. ہمیں چاہیے قربت اللہ کی، کیونکہ ہم یہاں تک جا کے رک جائیں گے، کیونکہ وہاں ہم نہیں جا سکتے. ہم نے اپنے اعمال صرف انہیں دینے ہیں. آگے انہوں نے پہنچانا، وہ بھی اپنی نعمتیں انہیں دیتا ہے. یہ ہم تک پہنچا دیتا ہے. ہمیں اسکول کالج میں پڑھاتا ٹیچر ہے، امتحان بھی پھر ٹیچر ہی لیتا ہے. وزیر تعلیم نہ پڑھانے آتا ہے نہ امتحان لینے آتا ہے. وہ اپنے سیکریٹریٹ میں اپنے آفس میں مطمئن ہو کے بیٹھا رہتا ہے. اس سے صرف رزلٹ جاتا ہے کہ اتنے % پاس ہو گئے ہیں، اتنے فیل ہو گئے ہیں. ہمیں پڑھانے بھی 14 آئے تھے، قیامت کو امتحان بھی 14 نے لینا ہے. اللہ کو صرف نتیجہ جانا ہے، اتنے جنت میں چلے گا، اتنے جہنم میں چلے گا. عقیدہ توحید بہتر کرنے سے پہلے اللہ والا عقیدہ بہتر کرو. ڈائریکٹ اس تک تو کوئی رستہ جاتا ہی نہیں. دکھائی وہ نہیں دے گا، نظر وہ نہیں آئے گا، سنائی وہ نہیں دے گا. اور سادہ مثال دے دیتا ہوں تاکہ مجھ جیسے احباب سمجھ سکے. میں پولیس والے کی مثال تو تفصیل سے نہیں دے سکتا. آسان سے آسان میں کوشش کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ امام بارگاہ کی حدود میں، یہ مسجد کی حدود ہے، اس کے اندر یہ لائٹیں جل رہی ہیں. ان لائٹوں نے ہمیں روشنی دی ہوئی ہے، ہم فائدہ ان سے لے رہے ہیں، جبکہ یہ خود روشن نہیں ہے. ان کے پیچھے کی پاور ہے جس نے انہیں روشن کیا. وہ چھپی ہوئی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی. نظر یہ آ رہی ہے، یہ ہے اس کی مظہر. تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا ٹوٹ تو نہیں گئی، ہر کوئی پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی. اس کا مطلب ہے کہ مظہر خاموش ہو جائے تو پیچھے سے طاقت بھی چلی جاتی ہے. علی اللہ کا مظہر ہے. علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا جاتا. مظہر کو مانو تو اس کا مطلب ہے تم نے ذات کو ماننا. مظہر کو ماننا، ذات کو ماننا. امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، بادشاہ کی صحت و سلامتی کے لیے، وقت کے امام کی سلامتی ہو. اس کا مطلب مظہر ہے تو ذات ہے. ذات مظہر کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. چلو اسی مثال کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتے ہیں. جب یہ بجلی ہم تک آتی ہے تو یہ ڈائریکٹ نہیں آتی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پاور، وولٹیج زیادہ ہوتے ہیں. درمیان میں ایک آلہ نصب کیا جاتا ہے جسے ٹرانسفارمر کہتے ہیں. کوئی الیکٹریکل انجینئر بیٹھا ہو، کوئی وابڈا کا اہلکار بیٹھا ہو تو میری تائید کرے گا. اس ٹرانسفارمر کا کام کیا ہے؟ وہ اس کے پاورز کو ٹھنڈا کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر یہ سیدھی چلی گئی سب کو جلا دے گی. موسیٰ کے ساتھیوں نے بھی سیدھا دیکھنے کی خواہش کی تھی. جل گئے سارے. کاش موسیٰ ہی پہ یقین کر لیتے، مظہر جو بول رہا تھا تو مان لیتے. انہوں نے کہا نہیں، تو نکل درمیان سے، اسے آنے دے. اگر وہ سیدھی آئے تو سارے جل جائیں گے. ٹرانسفارمر کا کام کیا ہے؟ اس کے وولٹیج کو ٹھنڈا کرنا، اتنا ٹھنڈا کرنا، آگے اتنا پہنچانا جتنی ضرورت ہے. دین میں حجت کا کام بھی یہی ہے. یہ اللہ سے پوری طاقت لیتے ہیں، مخلوق کو پوری نہیں دیتے، اتنی دیتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے. ایک بھی سوئچ میں زیادہ وولٹیج آ جائے
جو چیز بھی لگی ہوگی فوراً جل جائے گی. کیوں؟ ضرورت سے زیادہ آ گیا. ظرف چھوٹا تھا، حقیقت زیادہ آ گئی. علی فرماتے اس لیے میں اپنی محبت بھی ظرفوں کے مطابق دیتا ہوں. اب میں سطر پڑھوں. سطر پڑھنے سے پہلے میں اس چہرے کی تلاش کر رہا ہوں جو مجھے سطر کی پوری قیمت ادا کر دے. ایک سوئچ میں زیادہ وولٹیج آ جائے تو وہ سوئچ جل جاتا ہے. ایک کم ظرف کے آگے زیادہ فضیلت علی آئے اس کا چہرہ بھی جل جاتا. ظرف چھوٹا تھا، فضیلت زیادہ پڑھ دی گئی. ظرف اس قابل نہیں تھا، برتن چھوٹا تھا. یہ وسیلہ ہے. کون کم بخت ہے جو انہیں اللہ سمجھتا ہے؟ کون بدبخت ہے جو انہیں اللہ سمجھے؟ یہ اللہ ہیں، یہ اللہ منوا رہے ہیں. یہ اللہ منواتے ہیں، یہ بندوں کو اللہ سے ملواتے ہیں. مرد آباد. یہ اللہ ہیں. گفتگو کی سنجیدگی کو مد نظر رکھیے گا. موضوع انتہائی حساس اور بہتر میں نے آپ کے سامنے. یہ اللہ کی منزل پہ ہے، یہ ہمیں اللہ تک پہنچا. وسیلہ تھا. اب اسے سادہ مثال میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں؟ درمیان میں تھا برتن وسیلہ، اور وسیلہ اتنا امین تھا کہ اس نے آگ کی پوری حدت پانی تک پہنچائی. اس نے پانی کو آگ نہیں ہونے دیا، آگ کو پانی نہیں ہونے دیا. اس لیے درمیان میں برتن دا وسیلہ.
اس لیے اللہ نے کہا مجھ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ان کو رکھنا. یہ تجھے مجھ نہیں ہونے دیں گے, مجھے تم نہیں ہونے دیں گے. یہ درمیان میں رہیں گے. میں لاہور میں مریم آباد مسجد میں تقریر کر کے چلا جاؤں, پھر میں 2 4 6 دن بعد لاہور پہنچوں, کوئی صاحب مجلس سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے, وہ کہے سرکار آپ نے تقریر کی تھی مسجد مریم میں, آپ نے کہا تھا پانی اور آگ سیدھے ہیں, ایک ہو سکتی ہے درمیان میں برتن وسیلہ ہو. آپ کی گفتگو ختم ہوئی, ہم ٹھو کر چلے گئے. ہم وہاں سے لے گئے ایک 500 روپے کا پلاسٹک کا ٹب, ہم نے اس میں رکھا پانی, نیچے جلائی آگ, نہ آگ بچی, نہ پانی بچا, نہ برتن بچا. میں تب کہوں گا آپ نے تقریر پوری نہیں سنی. میں نے یہ بھی کہا تھا وسیلہ جب بھی بنانا اچھی جنس کا بنانا, پوری جنس کا بناؤ گے خود بھی جلے گا تمہیں بھی جلائے. برتن ایسا ہو جو آگ کے اثر کو برداشت کر سکے. برتن قابل ہی نہ ہو کہ وہ خود آگ کا اثر برداشت کر سکے, جو خود کہیں کہ اگر میں کبھی بھٹکوں مجھے سیدھا کر دینا. کوئی کہے کہ مجھ میں شرک چونٹی کی چال چلتا ہے, وہ ہمیں اللہ منوائیں گے. اللہ وہ منوائیں گے جن سے بندے پوچھیں اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے, تو وہ کہیں ہم. جنہیں اللہ نفس اللہ کہے, جنہیں اللہ عین اللہ کہے, جنہیں اللہ ید اللہ کہے, اللہ تک پہنچنے کی کوشش کا نام ہے الاللہ. اور جب آپ الاللہ کی منزل پہ آ جاتے ہیں, جب آپ الاللہ کو تسلیم کرتے ہیں, تو پھر میں اپنا آزمودہ اور مجرب ترین نسخہ بتانے لگا ہوں. جب آپ الاللہ کو مان لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلا کرم یہ کرتے ہیں, یہ آپ سے خواہشات کو ختم کر لیتے ہیں. اللہ کو مانو گے تو جنت کی خواہش چلی جائے گی. جنت کی خواہش ان کے پاس ہے جو فقط اللہ کی طرف جا رہے ہیں. جو اللہ پہ آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اللہ تک پہنچ گئے تو یہی تو جنت ہے. نہیں 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 نہیں, بات جیسے میں چاہتا تھا ویسے کھلی نہیں. میں چاہتا تھا کہ معرفت کا یہی زینہ اتنا آسان ہو جاتا, لیکن شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی ہے تو میں اگلے زینے میں چلا جاتا ہوں. اللہ پہ آ کے رک جانا چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہر ایک نعمت منسوب ہو جاتی ہے. شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے کہا تھا اگر جنت کی خاطر میرے ساتھ آئے ہو تو جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. جب حسین نے چراغ روشن کیا تو 72 کی آواز آئی, ہم اللہ ڈھونڈنے نہیں آئے, اللہ ڈھونڈنے آئے.